नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ूलु लिन्नासि हुस्ना आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातिमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्त अहबाब से ज़रा गुजारिश है कि अपने जो तुम्हारे पीर हैं जिनकी तुम बैत करते हो उनका भी अकीदा देखा करो कि कैसा पीर है, जैल तो नहीं, लैंड से उतरा हुआ तो नहीं और उलमाए कराम के पास जाने से रोकता तो नहीं। ये यूनुस जोकोर चाहिए जो आज भी एक बात पता नहीं कब की इसने वो रिकॉर्डिंग की हुई थी, यजीद के बारे में, हज़रत अमीर मुआविया के बारे में बात कर रहा था। ये गौरशाही, यूनुस गौरशाही अपने पीर गौरशाही के मुतल्लिक़ ये कहता है कि वो इलाह तो हैं लेकिन अल इलाह कोई नहीं हो सकता। ये समझाती हूँ, कहता है मौलियों के पास जाना नहीं, इलाह का माना माबूद यानी जो इबादत के लायक हो, और अल इलाह का माना भी मखसूस ख़ास माबूद। इसलिए ख़ास माबूद ख़ास इबादत के लायक अल्लाह को कह रहा है और आम इबादत के लायक अपने पीर को कह रहा है। ऐसे जहल आदमी की आप गुफ्तगू सुनते हैं और उसे सवाल करते हैं, तुम भी जहल नहीं बनोगे तो क्या बनोगे? कुछ तो दुनिया के लश्कर की बात कर रहा है कि नबी अलैहिस्सलातु ने इरशाद फरमाया कि कुछ दुनिया पर जो पहला लश्कर हमला आवर होगा वो सारे के सारे जनती होंगे। हकीकत भी है। और वो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की क़यादत में कुछ दुनिया पर हमला आवर हुआ, उसमें हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो गए और उन्होंने कहा कि जनाजा आगे तक जहाँ तक जाता है किला के नज़दीक तक ले जाओ। मुजाहिदीन ने हमला करके कुश्त दुनिया के लश्कर के नीचे उनको दफनाया। आपका मिज़ार पुर अनवार कुश्त दुनिया में मौजूद है जहाँ किला था, वो पहला लश्कर है। उसमें ये ना तो मुआविया था, हज़रत अमीर मुआविया ना तो वो थे और ना ही यजीद था। ये कह रहा 17वां यानी 17वां हमला था जिसमें यजीद शामिल हुआ, वो दूसरा हमला था। 17 हमले तो हुए नहीं, तारीख़ ने ही नहीं बताए, इस्लामी तारीख़ ने नहीं बताए 17 हमले। उधर रहकर जितने हमले मर्जी हों, यहाँ से लश्कर जो है वो चला गया वहाँ रहकर, जैसे है ना 3 हमले ग़ज़वा खैबर पर हुए जिसमें पहले सिपा सलार हज़रत अबू बकर सदीक़ थे तो फ़तह ना हुआ, फिर उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु गए
پھر بھی فتح نہ ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا. وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت رکھتے ہیں. اب صحابہ کرام علیہ رضوان ساری دعائیں مانگ رہے تھے، یا اللہ کل جھنڈا مجھے مل جائے، کل جھنڈا مجھے مل جائے. لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اینا علی، علی کہاں ہے، بلاؤ بھائی. تو آشوب چشم یعنی آنکھوں کی تکلیف تھی حضرت علی کو. تو نبی علیہ السلام نے فوراً بلایا اور ان کی آنکھوں پہ لعاب دہن لگا دیا، ان کی آنکھوں کا درد ٹھیک ہو گیا. آپ کا یہ معجزہ ہے، قربان جاؤں. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو اپنے ہاتھوں سے ہود پہنائی، زرہ پہنائی اور اپنی تلوار عطا فرمائی، جھنڈا عطا فرمایا اور خود دعا فرمائی. اب دعائیں نبوی ہے، اللہ کے صحابہ صدیق اکبر بڑی شان والے ہیں، عمر فاروق بڑی شان والے ہیں. فتوحات کا جب وہ آپ بنے ہیں نا خلیفہ عمر فاروق، تو فتوحات کا باب ہی کھول دیا. بڑے بڑے رومیوں کو سر جھکا دیا. خانہ کعبہ کو اللہ نے عظمت عطا فرمائی کہ تمام کافروں کو وہاں سے نکال دیا گیا، عیسائیوں اور یہودیوں کو نکال دیا گیا، مدینہ سے نکال دیا گیا. یہ عظمت اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق کے زمانے میں خانہ کعبہ کو بھی، مدینہ پاک کو بھی عطا فرمائی، اور یہودیوں کو خاص طور پہ نکلنے کا حکم دیا. وہ بھی فتح نہ کر سکے، رہے وہیں. یہ کہتے ہیں وہ بھاگ گئے. یہ کہتا ہوتا ہے اپنا حسن اللہ یاری کہ وہ بھاگ گئے. کوئی بھی نہیں بھاگا، فتح نہ ہوئی. شام ہو گئی، شام کو نگارہ بج گیا کہ بس اب جنگ بند ہو گئی ہے. مسلمان بھی جب نگارہ کافر بجا دیتے تھے تو مسلمان جنگ بند کر دیتے تھے. اگر نہیں کرتے تھے تو پھر رات کو بھی مسلمان بھی حملہ کرتے تھے، فوجیں تیار رہتی تھی. بہرحال اللہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خیبر کی فتح عطا فرمائی. یہ فتوحات اسلام کے لیے تھیں. یہ یونس گور شاہی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو تو کچھ شیعوں نے الہ مانا علی کو، وہ کافر ہوئے. یونس گور شاہی کو اب صحیح بولنا بھی نہیں آتا، صحیح تقریر کرنی بھی نہیں آتی، صحیح قرآن پاک، یہ بھی یونس گور شاہی بعد غلط پڑھتا ہے، صحیح قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا. یہ بھی اپنے آپ کو خدا کہلاتے ہیں، اپنے پیر کو الہ کہتے ہیں. آل الہ نہیں کہتے، الہ کہتے ہیں. لا الہ میں آل الہ تو ہے ہی نہیں. لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، کوئی بھی عبادت کے لیے. الہ کا معنی یا معبود، لا کا معنی نہیں ہے. تو الہ کا معنی معبود. یہ کہتا ہے یونس گور شاہی کہتا ہے کہ جو میرا پیر ہے گور شاہی وہ الہ ہے، آل الہ نہیں. آل الہ کا جہاں کلمے میں ذکر ہی نہیں، الہ کا ذکر ہے. معبود خالی ہو یا آل الہ ہو، دونوں صورتوں میں کسی کو الہ نہیں کہا جاتا، کیونکہ اس کا معنی معبود ہے، عبادت کے لائق.
اور کوئی بھی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ غور شاہی کی اپنی ایک کیا کہتے ہیں کہ پھر کہے گا مولویوں کے پاس نہ جانا، مولویوں کے پاس نہ جانا کہ وہ سیدھی راہ بتا دیں گے۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی کافر کہہ رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بڑی مشہور ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام اپنے ممبر پہ بٹھائے ہوئے، اپنے پاس بٹھائے ہوئے، حضرت امام حسن کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا دو مسلمان جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ بخاری شریف، میرا یہ بیٹا دو مسلمان جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ اب امیر معاویہ کا لشکر ایک طرف تھا، دوسرا طرف لشکر تھا اس کا حضرت امام حسن کا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو امیر معاویہ کو امام حسن نے پیغام بھجوایا کہ ہم لڑتے نہیں، میں تیرے حق میں دستبردار ہو جاتا ہوں، تو لائی نہ کر۔ پیغام رساں پہنچا، امام حسن رضی اللہ عنہ نے ان سے صلح فرما دی۔ نبی علیہ السلام کی وہ حدیث سچی ہوئی جو آقا علیہ السلام نے اپنے ممبر پہ بیان فرمائی تھی کہ میرا یہ بیٹا حسن دو مسلمان جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا، ایک امیر معاویہ کی جماعت اور دوسری امام حسن کی جماعت، دونوں مسلمان ہیں۔ جنگ صفین ہوگی، نہروان ہوگی، جنگ جمل ہوگی، سب جنگیں ہو گئی مسلمان حضرت علی کے دور میں۔ نبی علیہ السلام نے امام حسن کا دور بیان فرمایا کہ ایک وقت آئے گا میرا یہ بیٹا دو مسلمان جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ جس جماعت کو نبی علیہ السلام مسلمان کہے اس کو کافر کہنے والا خود کافر ہے۔ پکی بات۔ یہ تمام دوست نوجوانوں کے لیے یہ حدیث بیان کی ہے کہ وہ ذہن میں رکھیں، کوئی اور دلیل مانگے یا نہ مانگے، بخاری کی یہ حدیث نکال کے دیکھ لیں، کسی عالم کے پاس بیٹھے وہ آپ کو نکال کے دے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا امام حسن ایک وقت آئے گا دو مسلمان جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ سمجھ آئے تو جیسا باقی لوگ ہیں۔ خدا حافظ۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا علیہ السلام کے فرمانات کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح جس طرح صحابہ کرام میں جذبہ تھا اسلام کا، اسی طرح جذبہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کو اجاگر کرنے، سامنے لانے اور اپنے اوپر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واسطہ، جزا وما علینا الا البلاغ المبین۔